बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर के बाहर शादी हाल था। वहाँ रोज़ किसी की बारात आती और मैं छत पर कहीं कहीं घंटे खड़ी रहती। लेकिन जो ही वहाँ खड़े खड़े ढोल की आवाज़ सुनती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मगर मैं उसे सुनते ही होश में ना रहती और गहरी नींद में चली जाती। और जब सुबह आँख खुलती तो मेरे ऊपर पैसे पड़े होते। लेकिन एक रात मैं कानों में रुई ठूंस कर छत पर बैठ गई ताकि नींद में ना जा सकूं और शादी पूरी पूरी देख सकूं। मगर उस वक्त मेरी जान निकल गई जब मुझे ही दुल्हन। शादी किसको अच्छी नहीं लगती। ढोल की थाप पे दिल करता है कि झूम जाए। मैं भी ढोल की थाप की दीवानी थी। जब भी ढोल सुनती थी अपना होश ना रहता। मैं मदहोश सी होने लगती। और ये अब से नहीं, बहुत अरसे से हो रहा था। मैं चाह के भी किसी से कुछ ना कह पाती, अपनी कैफियत किसी से बयान ना कर पाती। लेकिन मैं इस एहसास को समझ नहीं पा रही थी जिसमें मुझे एक सरूर सा मिल रहा था। मेरा नाम सोनिया है और सभी प्यार से सोना कहा करते थे मुझे। हर लड़की की तरह मुझे भी शादी ब्याहों में सज सवर के जाने का बहुत शौक़ था। जब भी ख़ानदान में किसी की शादी होती मैं तो पागल सी हो जाती। मेरी अम्मा मेरी शादी के लिए तैयार होती दीवानगी देख लिया करती। मेरे हाथ बहुत खूबसूरत थे और कुछ अजीब सी ही खूबसूरती और दिलकशी थी उनमें। दिन क्या रात के वक्त भी मेरे हाथ चांदनी की तरह चमकते थे। और जब उन हाथों पर मेहंदी लगा लेती और चूड़ियाँ पहन लेती तो गज़ब ही हो जाता। लड़के तो लड़के, लड़कियाँ भी महव हो जाया करती। मुझे ख़ुद अपने हाथों से इश्क था। एक दफ़ा पड़ोस की खाला रुक़ैया की बेटी की शादी थी। बारात दूर से आई तो पूरे मोहल्ले में अच्छी खासी रौनक हो गई। बारात के साथ बैंड बाजे वाले भी थे। मैं तो सुनते ही मस्त सी हो गई थी। इर्द गिर्द का होश खोए मैं इस धुन को सुनती आंखें बंद कर जाती। न जाने किस दुनिया में जाने लगी थी कि शोर उठा, बारात आ गई, इस्तकबाल करो। बारात के आते ही सब लड़कियों ने फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए इस्तकबाल किया तो मैं भी उनमें शामिल हो गई। एक बात और बताती चलूँ कि इन दोनों शादी हॉल्स का इतना रवाज नहीं था, लेकिन इक्का दुक्का शादी हॉल्स मौजूद थे। हमारे मोहल्ले में लोग बाहर मैदानों में टेंट लगा के ही शादियाँ कर लेते। नाचते गाते हम भी उस टेंट की तरफ सारी लड़कियाँ चली जाती। मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा लेकिन कोई नहीं था। मैंने वहम समझा और आगे बढ़ गई। हम सब सहेलियों ने मिलकर हंसी मजाक करते खाना खाया और थोड़ा वक्त दुल्हन के पास गुजारने चली गई। लेकिन उस दौरान मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई है जो मुझ पर नज़र रख रहा हो। मैंने सर झटका और दुल्हन के साथ बातों में लग गई। मुझे अपने कानों के पास सरगोशी सुनाई थी जिसमें मेरा नाम पुकारा गया। मेरा दिल एकदम से ज़ोर से धड़का था। मैंने साख की नज़रों से दाएं बाएं देखा। सब अपनी अपनी बातों में मशगूल थे। मेरी अजीब सी कैफियत होने लगी। सोना, क्या हुआ? तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। मेरी एक सहेली आरफा को मेरी हालत सही ना लगी। मैंने पसीना पूंजा। हाँ, बस ठीक हूँ, ये कहते मैं वहाँ से बाहर निकल आई। मेरा घर पास ही था। मैंने अकेले ही वहाँ से घर जाना मुनासिब समझा। सब मसरूफ़ थे तो मुझे किसी को तंग करना अच्छा नहीं लगा, जबकि मेरे लिए वहाँ मज़ीद खड़ा रहना मुहाल था। घर पहुंचने में भी ये गली रहती थी कि मुझे फिर से ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। मैं रुक गई। पीछे मुड़कर देखा तो कोई ना था। मैंने तेज़ से कदम उठाए। किसी के चलने की आवाज़ भी तेज़ हुई। मेरा दिल बहुत बुरी तरह घबरा गया। अचानक से मेरे कदम रुक गए, लेकिन मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जब सामने देखा वो मेरा घर नहीं था, बल्कि वो तो कोई और ही जगह थी। मैंने इर्द गिर्द देखा, कोई नहीं। मैं यहाँ कैसे आ गई? मुझे आवाज़ आना बंद हो गई। अपनी कैफियत पे मैं बहुत हैरान हुई। मेरे हाथों की चमक में मज़ीद इजाफा सा हो गया। मेरा दिल घबराने लगा। फिर सोचने पर याद आया ये तो मेरे घर के साथ बंजर सी जगह है, यहाँ कोई नहीं आता था। ये जगह अजीब अजीब बातों के लिए मशहूर थी। मुझे डर सा लगने लगा। मैंने वहाँ से फ़ौरन बाहर कदम निकाले। फिर से किसी की पुकार सुनाई थी, जैसे मेरा नाम पुकारा जा रहा हो। मैंने दौड़ते हुए अंदाज में भागते हुए अपने घर के अंदर दाखिल होते दरवाज़ा फ़ौरन बंद कर दिया था। लंबे सांस खारिज किए। कोई भी घर में नहीं था। सब अभी शादी से नहीं लौटे थे। मैं अपने कमरे की तरफ भागी। मुझे ऐसे पसीना आ रहा था जैसे मैं नहा के आई हूँ। मैं वहाँ कैसे पहुँची थी मुझे कुछ याद नहीं था, लेकिन उसके बाद से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मेरे साथ वो कुछ होने लगा जिसे सोचते हुए आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो लम्हे मेरी ज़िंदगी के सबसे कठिन लम्हात में से थे। मैंने उस दिन के बाद अपने अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ देखना शुरू कर दी, लेकिन इन तब्दीलियों को बाकी सबसे छुपाया। मेरे बाल बहुत लंबे और काले स्याह हो गए और इतने घने और ख़ूबसूरत कि मैं ख़ुद भी देखती तो देखती ही रह जाती। मेरा जिस्म भरा भरा सा हो गया।
پہلے میں بہت کمزور سی تھی، صرف ہاتھ تھے جو پیارے تھے، لیکن اس دن کے بعد سے میرا پورا جسم اور نئے نقش ناقابل یقین حد تک خوبصورت ہو گئے تھے۔ سبھی نے میرے حسن کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں، اور صرف یہی نہیں، میرے رشتوں کی پہلے بھی کمی نہ تھی، لیکن اب تو سارے خاندان کے لڑکے دیوانے ہوئے پڑے تھے۔ یہ سب شروع دن کی باتیں تھیں۔ میں بہت خوش تھی اس سب سے، لیکن پھر میری زندگی میں اور بدلاؤ آیا جسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ پہلی رات جو میرے اندر کی لڑکی کو ہلا کے رکھ گئی، جب مجھ پہ وہ حاوی ہونے لگا۔ میں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی، مجھے بہت گہری نیند آیا کرتی تھی کہ تبھی اچانک میرے کانوں میں ڈھول کی آواز آنے لگی، جو آہستہ آہستہ اونچی ہوتی چلی گئی۔ میری آنکھ کھل گئی، مجھے لگا کہ میں خواب دیکھ رہی تھی، لیکن دماغ تو کام نہیں کر رہا تھا۔ جب ڈھول کی آوازیں مجھے اپنے کانوں کے بالکل پاس سے محسوس ہوئی، اتنی پیاری اور خوبصورت آواز جسے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ کوئی ڈھول کی تھاپ پہ بہت پیار سے سر بکھیر رہا تھا۔ میں اپنے حواس کھونے سے لگی۔ اس آواز کے تعاقب میں اٹھی اور چلنے لگی۔ مجھے نہیں پتہ چلا کہ کب میں چھت پر پہنچ گئی اور کب میں منڈیر کے قریب کھڑی سامنے شادی ہال کو دیکھنے لگی۔ بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا وہ ہال، اور ایک سے بڑھ کر ایک دلکش منظر تھا۔ میں محو سی رات کے 1 بجے وہاں چھت پہ کھڑی دیکھے جا رہی تھی۔ ڈھول کی آواز مجھے بالکل کان کے پاس سنائی دے رہی تھی۔ وہاں کھڑے کتنے گھنٹے گزر گئے مجھے نہیں پتا، لیکن ڈھول کی آواز کو سنتے جھومے جا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے میں جھومتی نیند کی وادی میں جانے لگی اور وہیں بے ہوش ہوتی گر گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو حیران رہ گئی۔ میرے اوپر کئی نوٹ بکھرے پڑے تھے جو تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ میں جلدی سے پریشان ہوتی ہوئی اٹھتی، ان نوٹوں کو اکٹھا کرتی، نیچے اپنے کمرے کی جانب بھاگی اور اندر جاتے ہی دروازہ بند کر دیتی۔ ان نوٹوں کو دیکھنے لگی۔ وہ کرارے کرارے نوٹ انہیں دیکھ کر میں دھک سی رہ گئی۔ وہ سارے اصلی تھے۔ کہاں سے آئے تھے میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے انہیں اپنے کبڑ میں کپڑوں کے نیچے چھپا دیا۔ میں بہت ڈر سی گئی تھی، کسی سے اتنی میل جول نہ رکھتی تھی کہ اپنے راز اسے بتا سکتی۔ سارا دن اسی سوچ میں گزر گیا کہ اتنے زیادہ پیسے آئے کہاں سے۔ 2 سے 3 دفعہ جا کے چیک کرتی کہ کہیں غائب تو نہیں ہو گئے، لیکن انہیں وہیں دیکھ کر مجھے اب خوشی سے محسوس ہو رہی تھی کہ میرے پاس ڈھیر سارے پیسے ہیں۔ میرا دل چاہا اور اس طرح سے زیادہ سارے پیسے مل جائیں، کتنا مزہ آئے گا نا۔ کہتے ہیں نا کہ کوئی وقت ہوتا ہے قبولیت کا، اور میں نے جب دعا مانگی وہ بھی قبولیت کا ہی وقت تھا۔ اس رات بھی سوئی تو ٹھیک 1 بجے پھر سے مجھے ڈھول کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ میری آنکھ کھل گئی، شاید پھر کوئی بارات آئی۔ میں سوچتی ہوئی مگن بنا ڈرے چھت پہ چلی گئی، منڈیر کے پاس کھڑی ہو گئی۔ وہی کل والا منظر پھر سے دکھائی دے رہا تھا۔ ڈھول کی آواز بھی تیز ہو گئی تھی۔ مجھے لگا کہ جیسے میں بھی اس شادی ہال میں موجود ہوں، اس شادی کا ایک حصہ ہوں۔ آواز سنتے سنتے میری آنکھ پھر سے بند ہونے لگی، اور کب میں نیچے گرتی سو گئی مجھے بالکل پتہ نہیں چلا۔ صبح آنکھ کھلنے پر پھر سے ڈھیروں پیسے میرے اوپر گرے پڑے تھے۔ میں نے جلدی سے اٹھتے سارے پیسے سمیٹے اور نیچے آ گئی۔ یہ پیسے بھی اسی جگہ رکھ دیے، وہ بہت زیادہ تھے۔ میں حیران پریشان تھی کہ محلے میں کس کی شادی ہے جو اتنی دھوم دھام سے ہوتی ہے اور ہمیں کسی نے بلایا ہی نہیں۔ اسی بات کو سوچتے اماں سے پوچھنے کا ارادہ کیا۔ اماں سے پوچھا تو وہ میرا منہ دیکھنے لگی۔ سونا باؤلی ہے کیا؟ کسی کی شادی نہیں تھی رات کو، اور تجھے کس نے کہا کہ شادی تھی؟ اماں الٹا مجھے لتاڑنے لگیں۔ اماں میں نے آوازیں سنی تھی ڈھول کی۔ میں نے انہیں کہا اچھا ہمیں تو کوئی آواز نہیں آئی، تو نے خواب دیکھا ہوگا، چل اٹھ جا کے چھت پہ کپڑے ڈال کے آ۔ سرسری سی انداز میں کہتی وہ اندر چلے گئی۔ میں گیلے کپڑوں کی ٹوکری اٹھائے چھت پہ چلے گئی۔ تار پہ کپڑے ڈالتے مسلسل رات کے بارے میں سوچ رہی تھی، کیا وہ واقعی میرا خواب تھا یا سچ؟ کہ اچانک میری نظر سامنے اٹھی۔ میں دھیرے سے منڈیر کے قریب تھی، سامنے جھانکنے لگی۔ وہ شادی ہال ہمارے برابر میں ہی تھا، یہ تو مجھے اچھی طرح یاد تھا۔ میں نے ساری جگہ نظر دوڑا لی، لیکن مجھے تو ارد گرد صرف گھر ہی دکھے۔ یہ شادی ہال کہاں چلا گیا؟ یہیں تو تھا۔ خود سے سوال جواب کرتی میری نظر یکدم سے سامنے اٹھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سامنے ہی بنجر علاقہ تھا۔ ہاں وہی علاقہ جہاں ایک دفعہ میں بھول کے چلی گئی تھی، وہی جگہ تھی وہ جہاں رات کو شادی ہوئی تھی۔ لیکن اب اس وقت وہاں کچھ نہیں تھا، بالکل ایک سناٹا، ایک دل چیر دینے والی خاموشی۔ میں اس جگہ کو دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میری آنکھوں سے پانی بہنے لگا اور میں فوراً وہاں سے بھاگتی نیچے آئی۔ میرا دل بہت عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اگر وہاں بنجر زمین تھی، کھنڈر سا بنا ہوا تھا، تو شادی ہال کہاں تھا جہاں روز رات کو شادی ہوتی تھی؟ میرا دماغ سچ میں گھوم گیا تھا۔ میں نے سوچا شاید اماں صحیح کہتی ہیں، میرا خواب ہوگا۔ تو وہ پھر پیسے
میں نے فوراً کبڈ کھولی اور اس میں دیکھا تو اس میں پیسے جوں کے توں پڑے تھے۔ مطلب وہ خواب نہیں، سچ تھا۔ اور یہ سلسلہ چل نکلا۔ روز ہی رات کو مجھے ڈھول کی آوازیں آنے لگی اور میں انہیں سننے چھت پر جاتی، وہیں گہری نیند میں چلی جاتی۔ صبح اٹھتے ہی ڈھیر سارے پیسے میرے اوپر گرے پڑے ہوتے، اور سب سے عجیب بات اس سب کی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہو رہی تھی۔ میں سب سے تنگ پڑ گئی تھی۔ میں یہ سارا کچھ روکنا چاہ رہی تھی، لیکن میرے اختیار میں کچھ نہیں تھا، کیونکہ مجھے اس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ کچھ دن گزرے کہ میری اماں کے جاننے والوں میں سے ایک بہت اچھا رشتہ آ گیا میرے لیے۔ لڑکا خوش شکل اور اچھی نوکری پہ تھا۔ سب گھر والوں کی مرضی سے میرا رشتہ وہاں ہو گیا۔ میں بھی سب کچھ بھول بھال کے اپنے رشتے میں خوش تھی، لیکن یہ مجھے خوشی زیادہ دیر آس نہیں آئی، اور جس طرح اچانک رشتہ ہوا ویسے ہی ٹوٹ بھی گیا۔ اماں پریشان، ابا پریشان، میں خود کو ہی قصوروار سمجھنے لگی۔ اب یہ سلسلہ بھی چل نکلا، رشتہ آتا لیکن بات ہوتے ہی بات ختم ہو جاتی۔ اماں مجھے کسی بابے کے پاس لے کر گئیں اور دم درود کروانے لگی۔ اس نے دم درود کرتے میری طرف غور سے دیکھا اور دھواں اڑایا۔ میرا تو سانس بند ہونے لگا، میری طبیعت اچانک سے خراب ہونے لگی، اور میں نے اس بابے کو گھورتے دیکھا کہ وہ ڈر گیا۔ میری آنکھیں خوفناک حد تک لال پڑ گئیں۔ لے جاؤ اسے یہاں سے، لے جاؤ۔ وہ بابا اٹھ کے اندر کی طرف بھاگ گیا، جبکہ اماں مزید پریشان ہوتی مجھے واپس گھر لے آئی۔ میں بہت مطمئن ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنی شادی کا کوئی شوق نہیں رہا تھا، جبکہ رات کو ڈھول کی آواز ابھی بھی آتی تھی۔ ایک رات مجھے لگا جیسے کوئی مجھے چھو کے اٹھ رہا ہو۔ میں بہت ڈر گئی۔ آنکھ کھولی تو کوئی نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایسا محسوس ہوتا رہا جیسے کوئی تو ہے۔ وہ ساری رات میں سو نہیں سکی۔ صبح اٹھتے ہی میں نے اماں سے کہنا چاہا، لیکن اماں نے میرا یقین نہ کیا۔ اب وہ مجھے کسی بابے کے پاس لے کر جا کے رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ پھر میں نے خود ہی فیصلہ کر لیا، یہ سب اس ڈھولک کی آواز کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور میں اس راز کا پتہ لگا کر رہوں گی۔ میں نے سوچ لیا تھا میں نے کیا کرنا ہے۔ میں اس رات میں سب سے نظر بچا کے چھت پر پہنچ گئی اور اپنے کانوں میں رات کو ری ٹھونس کر چھت پر بیٹھ گئی تاکہ نیند میں نہ جا سکوں اور شادی پوری رات دیکھوں۔ مگر اس وقت میری جان نکل گئی جب کچھ دیر بعد میری آنکھوں کے آگے سے ایک دم منظر بدل گیا اور میں نے خود کو ایک دلہن کے روپ میں دیکھا۔ میں لال رنگ کے لباس میں تھی، سجی سوری سی، میری ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگی تھی، بہت خوبصورت مہندی، بیش بہا قیمتی زیورات اور دلہنوں والا روپ۔ میں یہ سب دیکھ کر ایک بار تو میں خود گنگ رہ گئی کہ میں اتنی خوبصورت بھی لگ سکتی ہوں۔ ارد گرد نگاہ دوڑائی تو حد نگاہ پھولوں کی ہی سیج تھی، لڑکیوں کی کھلکھلاہٹیں تھیں۔ میں خود کو کوئی ایسا پری جیسا محسوس کر رہی تھی۔ اماں نے میری شادی طے کر دی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ اماں نے کتنا اچھا تحفہ دیا مجھے، اچانک سے ہی سب کر دیا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں کہیں کی شہزادی ہوں۔ میں اپنے خیالوں میں کھوئی، میں خود کو بہت خوش قسمت تصور کر رہی تھی۔ آنے والے وقت سے بے خبر میں اپنے ہی خیالوں میں مگن مست ہو رہی تھی کہ تبھی ڈھول کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ میرے سارے خیال ایک دم سے اڑے۔ پھر سے وہی ڈھول کی آوازیں میرے دماغ پہ آج ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ آوازیں تیز ہو رہی تھی جو میری برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ اماں، اماں، میں زور زور سے چلائی تھی، لیکن آوازیں ڈھول کی اتنی اونچی ہوتی چلی جا رہی تھیں جبکہ ارد گرد موجود لڑکیوں کو بالکل پرواہ نہیں تھی، جیسے ان کو ڈھول کی آوازیں نہ آ رہی ہوں۔ میں نے پاس سے گزرتی ایک لڑکی کو پکارا تو اس کے ماتھے پر بل پڑے اور فوراً ہاتھ جھٹک دیا۔ ان آوازوں کو بند کروا دو پلیز، نہیں تو میرا دماغ پھٹ جائے گا، میں نے منت کی تھی اس سے۔ تو میری بات سنتی وہ مسکرا پڑی۔ یہ آوازیں ہی تو تمہیں یہاں تک لے کر آئی ہیں، اب ان آوازوں کو تمہیں ساری زندگی بھگتنا پڑے گا۔ اور شاید بہت غصے میں تھی، مجھے تو اس کے تیور عجیب سے لگے۔ میں وہاں سے اٹھی اور باہر جانے کا ارادہ کیا تو مجھے لڑکیوں نے پکڑ کر زبردستی روک لیا اور واپس بٹھا لیا۔ جب تک آپ کا نکاح ہو نہیں جاتا آپ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ اور میں سے ایک نے بہت ادب سے کہا، مجھے اماں کے پاس جانا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے پھر سے اٹھ کے جانا چاہا تو آپ کی بار زبردستی مجھے وہاں پھر بٹھا دیا گیا۔ مجھے یہ سب ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بھی جان پہچان والا نہیں تھا، یہاں تک کہ میری ماں بھی نظر نہیں آ رہی تھی کہ تبھی ڈھول کی آوازیں دھیمی پڑ گئیں۔ میں نے شکر کا کلمہ پڑھا، لیکن یہ سکون بھی چند پل کا تھا کہ اگلے ہی لمحے دو بڑے قد کے آدمی اندر داخل ہوئے۔ سبھی ان کے احترام میں اٹھ کھڑے ہوئے، وہ سیدھا میرے پاس ہی آ رہے تھے۔ مجھے ان سے بے انتہا ڈر لگنے لگا، آنسو بھی خود بخود بہنے لگے۔ آدم زادی، کچھ دیر میں ہمارے شہزادے اطلوس کے ساتھ آپ کا نکاح ہے، اس لیے ہم آپ کو اطلاع دینے آئے ہیں۔ کس سے نکاح ہے اور کب طے کیا؟ مجھے امی کے پاس جانا ہے، میرا کوئی نکاح نہیں، سنا آپ نے؟ میں نے روتے ہوئے کہا، نکاح تو ہوگا آدم زادی، اور آج ہی ہوگا، کیونکہ ہمارے شہزادے آپ کے حسن کے دیوانے ہیں
اور جب ایک بار ہم کسی پر عاشق ہو جائیں تو اسے کہیں سے بھی اٹھا کر لے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے گرجدار آواز میں کہا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کون ہو تم؟ مجھے وہ عام انسان نہیں لگے۔ میری بات پہ وہ ہنستے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئے اور ڈھول کی آواز ایک بار پھر سے سنائی دینے لگی۔ میرا دل چاہا میں وہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤں، میں کہاں پھنس گئی تھی مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہیں دوسری طرف میرے گھر والے مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو گئے تھے، سب جگہ چھان مارا لیکن میں وہاں ہوتی تو ملتی نہ۔ مجھے لگا کہ شاید یہ خواب ہے، میں یہ سب خواب دیکھ رہی ہوں، ابھی اماں آئیں گی مجھے جگا دیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ سب میری خام خیالی تھی۔ میں جہاں پھنسی تھی وہاں سے نکلنا صرف موت کی صورت میں ہی ممکن تھا۔ میں رونے لگی، وہاں موجود بنی صبری عورتوں سے بھیک مانگنے لگی کہ مجھے وہاں سے نکالو، لیکن کسی نے میری نہیں سنی۔ شادی کا ماحول عروج پکڑ رہا تھا، میرا دل کر رہا تھا کہ سب کچھ نوچ کے پھینک دوں، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ یہ کوئی عام مخلوق نہیں، کوئی اور مخلوق ہے، یہ انسان نہیں تھے۔ اس سوچ آتے ہی پھر میں تھر تھر کانپنے لگتی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کتنا وقت مجھے وہاں بیٹھتے ہوئے گزر گیا، لیکن میرا میک اپ، دلہنوں والا لباس اور حسن ذرا بھی ماند نہیں پڑا تھا۔ کئی لڑکیوں کے چہرے پر حسرت تھا تو کئی لڑکیوں کے چہرے پر مجھے اپنے لیے احترام نظر آیا کہ اس صبح کسی عورت نے آ کے نہ جانے کس زبان میں ان سب عورتوں سے کچھ کہا تو وہ ایک ایک کر کے وہاں سے ایسے غائب ہونے لگی جیسے وہاں تھی ہی نہیں۔ میں آنکھیں پھاڑے حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھیں یا شاید اس سے بھی کہیں زیادہ۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارا، ایک وہی تھا جو میری مدد کر سکتا تھا۔ وہ جگہ بالکل خالی ہو گئی تھی، اب میں وہاں بالکل اکیلی رہ گئی تھی اور جان لیوا خاموشی۔ میں نے ارد گرد دیکھا، کوئی نہیں تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہو، اور واقعاً ایسا ہوا۔ 3 آدمی جن کے قد بہت لمبے تھے اور اندر داخل ہوئے، انہوں نے مجھے دیکھ کر آپس میں کچھ بات کی، مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی۔ پھر ان میں سے ایک جو کافی بوڑھا لگ رہا تھا میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ آپ کا نکاح ہے سونا ہمارے جنات کے شہزادے آتالوس کے ساتھ، اور ابھی آپ کا نکاح پڑھایا جائے گا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے کیا نہیں میں نے نہیں سنا، میں تو بس لفظ جن پہ ہی اٹک کے رہ گئی تھی۔ اتنے میں ایک اور آدمی آگے بڑھا، نہ جانے وہ کیا زبان بول رہا تھا۔ نکاح قبول کرے سونا، اسی بزرگ نے کہا تو میں جھٹکے سے ہوش میں آئی۔ نہیں، میں یہ نکاح نہیں کروں گی، میں کیسے یہ نکاح کر سکتی ہوں، میں تو انسان ہوں اور آپ ایک جن سے میرا نکاح کیسے کر سکتے ہیں۔ میں رونے لگی اور میری آواز بھی اونچی ہونے لگی۔ وہ آپس میں سر جوڑے کچھ باتیں کرنے لگے، ان میں سے 2 باہر نکل گئے اور ایک بزرگ وہیں میرے پاس رک گئے۔ تم جانتی ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ جن آتالوس کا محل ہے اور یہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ ایک بار جن کسی پر عاشق ہو جائیں تو مرنے کے بعد بھی اسے نہیں چھوڑتا۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے یہاں سے جانے دے، مجھے اپنی امی کے پاس جانا ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے۔ میں نے روتے ہوئے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ایک پل کو وہ چپ ہی ہو گئے۔ جنات کے شہزادے کے خلاف جانا مطلب اپنی موت کو دعوت دینا ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے مجھے یہاں سے نکال دے۔ میں روتی بلکتی ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مجھے وہاں سے کوئی راہ فرار نہیں مل سکتی تھی جب تک کہ کوئی جن میری مدد نہ کرتا۔ تم نے مجھے اللہ کا واسطہ دے دیا ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں جنات کی دنیا کا سب سے بڑا اور بوڑھا جن ہوں۔ میری عمر کتنی ہے میں خود بھی نہیں جانتا، لیکن میرے پاس اتنی طاقتیں ہیں کہ میں تمہیں یہاں سے باہر نکال سکوں، لیکن تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں اب کسی سے شادی پہ سج سور کے نہیں جاؤں گی اور نہ ہی ہاتھوں پر مہندی لگاؤں گی، اور اگر میں نے ایسا کیا وہ کیا کوئی بھی پھر مجھے نہیں بچا پائے گا۔ میں نے ان کی ہر بات مان لی۔ انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کیا، وہاں دھواں سا بھرنے لگا۔ ایک بار وہ پھر مجھ سے مخاطب ہوئے، میں نے حصار کھینچ دیا ہے، وہ اب تم تک نہیں پہنچ پائے گا، وہ تمہیں دیکھ ہی نہیں پائے گا تب تک جب تک تم مہندی نہیں لگاتے، اپنی حفاظت خود کرنا۔ ایسے کہتے ہی وہاں بہت سارا دھواں بھر گیا، مجھے کچھ دکھائی نہ دیا اور ایک دم سے میرا سر گھوم گیا، چکرا کے زمین بوس ہوئی۔ میرے کان میں جیسے وہی بزرگ سرگوشی کر رہے تھے، ہمارے علاقے سے دور رہنا، ساتھ ہی میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ مجھے کب ہوش آیا میں نہیں جانتی تھی، لیکن جب ہوش آیا میری اماں میرے پاس تھی۔ میں نے انہیں اپنے پاس دیکھا تو میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ میرے پاس بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ تلاوت مکمل کرتی وہ میرے پاس آئی اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ شکر اللہ کا کہ میری بچی ٹھیک ہو گئی۔ میری امی نے کتنی منتیں مانگی۔ میں انہیں اسی بنجر کھنڈرات پہ بے ہوش ملی تھی اور تقریباً پورا 1 ہفتہ میں بے ہوش رہی تھی۔ کسی ڈاکٹر کو میری بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور پھر اماں نے اللہ سے لو لگا لی اور اللہ نے ان کی سن لی۔ مجھے ہوش آ گیا۔ آج اس بات کو 2 سال گزر گئے ہیں۔ اماں سے کہہ کے ہم نے وہ محلہ چھوڑ دیا۔
میں نے مہندی لگانا بالکل چھوڑ دیا، چوڑیاں پہننا، سجنا، سنورنا سب ختم ہو گیا۔ میری زندگی سے اب صرف سادگی تھی۔ میرے لیے آج بھی وہ سب ایک خواب کی طرح ہی تھا۔ ان بزرگ جن کے ساتھ کیا ہوا میں نہیں جانتی، لیکن انہوں نے اللہ کے نام پر میری مدد کی۔ میں آج بھی وہ وقت یاد کرتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ میری زندگی کے سچے لمحات تھے، کسی کو بتا نہیں سکتی تھی، کوئی یقین ہی نہ کرتا۔ میری شادی بھی بہت سادگی سے ہوئی تھی۔ میرے شوہر الحمدللہ سادگی پسند تھے اور انہیں میری سادگی ہی بھا گئی تھی۔ آج بھی جب کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتی ہوں تو پورے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ میری ہاتھوں کی چمک ماند پڑ چکی تھی، ہاتھوں کا رنگ بھی سانولا ہو گیا تھا، لیکن میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ کبھی ان کو نہیں سجاؤں گی، کیونکہ اسی میں میری بہتری تھی اور میرے اپنوں کی بھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔